कमरे में सिगरेट का धुआं बोझिल बादलों की तरह छाया हुआ था, जिसकी ओर से वजदान का चेहरा किसी पत्थर के तराशे हुए बुत की मानंद बेतासुर मगर हैबतनाक लग रहा था। उसने गहरा कश लगाकर धुआं आहिस्ता से फिजा में उछाला और फिर सामने बैठे शख्स की आंखों में आंखें डालकर निहायत ही अकालत से अपनी शर्त दोहराई। आपकी बेवा भाभी मुझे 2 रातों के लिए अपने फ्लैट पर चाहिए, फिर जाकर मैं तुम्हारी बहन को तलाक दूंगा। उसके लहजे में ऐसी काट थी कि सामने बैठे शख्स के चेहरे पर जिल्लत और बेबसी की लहर दौड़ गई, मगर वजदान के माथे पर एक शिकन तक न आई। वो बड़े सुकून से सिगरेट के सुलगते हुए सिरे को देख रहा था, जैसे उसे मालूम है कि उसकी ये घिनौनी और खौफनाक शर्त हर हाल में मानी जाएगी, क्योंकि वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत के फैसले करने वाले मकाम पर खड़ा था, जहाँ इख्लाकियात की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। वो हाँफता काँपता जब घर में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे की जर्दी पलवशा का दिल दहला देने के लिए काफ़ी थी। पलवशा जो मुसल्ले पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी, उसे बदहवास देखकर फौरन ही खड़ी हो गई। उसके करीब आते ही पलवशा के पाँव में बैठकर सिसकना शुरू कर दिया और अपनी बहन की बर्बाद होती ज़िंदगी की दुहाई देने लगा। भाभी, मेरी बहन का घर उजड़ जाएगा, वो उसे तलाक दे देगा और वो कहीं की नहीं रहेगी। उसके अल्फाज पलवशा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। उसने रोते हुए जब वजदान की वो लर्ज़ाखेज़ शर्त पलवशा के सामने रखी तो उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई हो। वो शख्स जो पलवशा को इज़्ज़त की चादर देने के दावे करता था, आज उसी की आबरू का सौदा करके अपनी बहन की ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। पलवशा गंग खड़ी उस शख्स को देख रही थी जिसने एक पल में उसे एक बेवा के वकार से गिराकर एक बेजान शय में बदल दिया था। कमरे की दीवारों पर लगी तस्वीरें और हर कोने में बिखरी हुई शौहर की यादें पलवशा को काटने को दौड़ी थीं। वो इस बिस्तर के एक कोने में सिमट कर बैठी थी जहाँ कभी उसकी कायनात आबाद थी, मगर आज वही यादें उसे बेबस कर रही थी। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे रह रहकर अपने मरहूम शौहर का वो प्यार भरा लहजा याद आ रहा था जो उसे हमेशा अपनी इज्जत और गरूर कहता था। आज उसे एक ऐसे शख्स के हवाले किए जा रहा था जो उसे हकारत की नज़र से देखता था, और उस कुर्बानी का मुतालबा भी उन अपनों ने ही किया था जिनके लिए वो अब तक जीती आई थी। उसने लरसते हाथों से अपने शौहर की घड़ी को सीने से लगाया और बैन करने वाले लहजे में उनसे शिकवा करने लगी कि वो उसे इस जालिम दुनिया में तन्हा क्यों छोड़ गए। वो आखिरी रात किसी मक्तल की रात जैसी थी, जहाँ उसे अपनी जान नहीं बल्कि अपनी रूह का जनाजा उठते हुए साफ दिखाई दे रहा था। भारी कदमों और लरसते दिल के साथ जब वो इस आलिशान फ्लैट के दरवाजे तक पहुंची तो उसे अपना वजूद किसी मक्तल की तरफ बढ़ता हुआ महसूस हुआ। उसके ठंडे पड़ते हाथों ने जब बंद दरवाजे पर दस्तक दी तो वो आवाज़ उसे अपनी ही ज़िंदगी की आखिरी सदा लगी। चादर में खुद को मुकम्मल तौर पर लपेटे हुए उसकी नीची नज़रें और कांपते लब उसकी मासूमियत की गवाही दे रहे थे, मगर अंदर छुपा खौफ उसे सांस लेने से भी रोक रहा था। वो नहीं जानती थी कि इस कबाड़ के पीछे से उसके लिए कैसा जहन्नुम मुंतज़र है, लेकिन अपनों की बका के लिए वो अपनी इज्जत की सलेब उठाए वहाँ खड़ी थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला और सामने वजदान का कद आवर अक्स नमूदार हुआ, पलवशा ने बेख्तियार अपनी आंखें मीचे जैसे उस हौलनाक हकीकत को देखने से इनकार कर रही हो जो अब उसके सामने एक शिकारी की सूरत खड़ी थी। वजदान ने जब सामने खड़ी उस कम उम्र और सहमी हुई लड़की को देखा जो अपनी चादर को सख्ती से थामे हुए खुद को छुपाने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक लहराई। उसने बगैर कोई लफ्ज़ कहे मेज़ पर पड़े तलाक के कागजात उठाए और कलम की एक जुम्बिश ने उन पर दस्तखत कर दिए। पलवशा ने हैरत से अपनी भीगी हुई पलकें उठाकर उसे देखा। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था जो काम हफ्तों से रुका हुआ था वो उसके आते ही इतनी आसानी से मुकम्मल हो गया। वजदान ने वो कागजात पलवशा के देवर की तरफ उछाल दिए जो वहीं एक कोने में सर झुकाए खड़ा था, और सर्द लहजे में कहा कि ले जाओ उसे, तुम्हारी बहन अब आज़ाद है। उसके लहजे में ऐसी बेनियाजी थी जैसे पलवशा के देवर की मौजूदगी से सख्त खौफ हो रही हो। कागजात हाथ में आते ही वो शख्स पलवशा को वहीं वजदान के रहम करम पर छोड़कर पीछे मुड़े बगैर ही फ्लैट से निकल गया, और पलवशा को लगा जैसे उसका अपना खून उसे एक दरिंदे के सामने फेंक कर फरार हो गया हो। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में एक ऐसी खामोशी छा गई जो पलवशा के दिल की धड़कनों को तेज़ कर रही थी। वजदान ने सिगरेट ऐश ट्रे में मसल कर बुझाया और नहायत ही आहिस्तगी से उसकी सिमत कदम बढ़ाने लगा। उसके जूतों की आहट खामोश कमरे में पलवशा के एसाब पर हथौड़ों की तरह लग रही थी। जैसे ही वो उसके बिल्कुल करीब पहुंचा, उसका साया पलवशा के वजूद पर पड़ा। पलवशा तेजी से पीछे हटी और दीवार से जा लगी। उससे लरसते हुए हाथ सामने कर दिया और भीगी हुई आवाज़ में गिड़गिड़ाते हुए इल्तिजा की, खुदा के लिए मुझे हाथ मत लगाना, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है, मेरे अपनों को तुम्हारी कैद से रिहाई मिल गई है, अब मुझ पर रहम करो। उसकी आंखों से गिरते आंसू उसके खौफ की गवाही दे रहे थे, मगर वजदान ने उसकी इल्तिजा सुन के रुकने की बजाय एक कदम मजीद करीब किया और उसके चेहरे के ऐन पास दीवार पर हाथ टिकाते हुए उसे अपने हिसार में ले लिया, जहाँ से फरार की कोई पिरा बाकी ना थी। वजदान के लबों पर एक सफाकाना मुस्कुराहट रक्स करने लगी। उसने पलवशा के खौफज़दा चेहरे की जानिब झुक कर उसके माथे पर बिखरी लट को छूने की कोशिश की तो वो किसी बंजर पौधे की तरह मुरझाकर मजीद दीवार से पैवस्त हो गई। वजदान ने अपना हाथ वहीं रोक लिया और गहरी भारी आवाज़ में बोला, अरे लड़की, 2 दिन आराम से गुजार लोगी,
सब बर्दाश्त कर लोगी तो आज़ाद हो जाओगी, वरना हमेशा के लिए बर्दाश्त करना होगा। उनके अल्फाज में छुपी धमकी ने पलवशा के बदन में सर्द लहर दौड़ा दी। उसने पलवशा की आंखों में झांकते हुए मजीद कहा कि इन 2 रातों का सुकून या अजियत अब खुद उसे अपने हाथ में है। अगर उसने मसामत की तो ये सौदा उसे बहुत ही महंगा पड़ेगा। वजदान का लहजा इतना धीमा था, उसके पीछे छुपा इरादा उतना ही अटल लग रहा था, जैसे वो उसे जहनी तौर पर उस कैद के लिए तैयार कर रहा हो जिसका अंजाम अभी पलवशा की नज़रों से ओझल था। रात की स्याही जब फ्लैट के दरो दीवार पर छा गई तो कमरे के कोने में सोफे पर सिमटी पलवशा थककर नीम गनूदगी की हालत में जा चुकी थी, मगर उसके चेहरे पर मौजूद थकन और आंसू के निशान अब भी वाज़ेह थे। वजदान दबे कदमों कमरे में दाखिल हुआ और काफ़ी देर तक साकित खड़ा उसे देखता रहा। अंधेरे में उसके चेहरे की सख्ती पिघलने लगी थी और उन आंखों में जो दिन की रोशनी में हकारत उगलती थी अब एक अजीब सी तड़प और देरीना मोहब्बत का अक्स नुमाया था। वो धीरे से उसके करीब फर्श पर बैठा और बहुत एहतियात से, जैसे कोई नाजुक ख्वाब टूट जाने का डर हो, अपना हाथ उसके सर के पास ले गया। उसके लबों पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो बरसों की प्यास और अधूरी ख्वाहिश की अक्कासी थी। ये वो वैशी वजदान नहीं था जिसने उसे सौदे में मांगा था, बल्कि ये तो वो आशिक था जो उसे पाने के लिए तमाम हदें पार कर चुका था। उसने सरगोशी में पलवशा का नाम ऐसे पुकारा जैसे कोई अपनी सबसे कीमती और खोई हुई शय को दोबारा पा लेने पर उसका शुक्र अदा कर रहा हो। पलवशा के मेके के घर में आज एक अजीब सी खामोशी थी, मगर ये वो खामोशी नहीं थी जो किसी के बिछड़ने पर मातम की सूरत में होती है, बल्कि ये उस इत्मीनान की खामोशी तो कुछ किसी बोझ से जान छुड़ा लेने की बात नसीब होती है। देवर ने जब घर आकर तलाक के कागजात मेज़ पर रखे तो सबके चेहरों पर एक सुकून की लहर दौड़ गई, जैसे किसी ने पलवशा के वजूद की कीमत पर अपनी ज़िंदगियों का सौदा बड़ी ही कामयाबी से कर लिया हो। किसी एक आंख में भी उस मासूम लड़की के लिए आंसू नहीं था जिसे वो एक दरिंदा के फ्लैट पर छोड़ कर आ गए थे। उसकी सास और नंदे अब अपनी बहन की नई ज़िंदगी के मंसूबे बना रही थी, जैसे पलवशा नामी कोई हस्ती उनके घर में कभी थी ही नहीं। उसके भाई और घर वाले उसे ख़ानदान की इज्जत बचाने वाली कुर्बानी का नाम देकर अपने अनाव को तस्कीन दे रहे थे, जबकि हकीकत में वो उसे एक जीती जागती कब्र में धकेल कर खुद अपनी ज़िंदगियों की रंगीनियों में मगन हो चुके थे। वो कुर्बानी का एक ऐसा बकरा बन चुकी थी जिसका खून बहने से पहले ही उसे भूल जाना सबके लिए बेहतरीन हल था। अगली सुबह जब पलवशा की आँख खुली तो उसने खुद को बेड के पास सोफे पर गिरा हुआ पाया। उसके सामने मेज़ पर एक बड़ा सा खूबसूरत डिब्बा रखा था जिस पर वजदान ने एक कीमती रेशमी जोड़ा निकाल कर रखा हुआ था। वजदान वहीं खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने मुड़कर एक नज़र पलवशा के उजड़े हुए हुलिये और सहमी हुई आंखों पर डाली और फिर सपाट लहजे में हुक्म दिया, ये लिबास पहनकर तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। वो जोड़ा इतना कीमती और शोख रंग का था कि पलवशा को उसे देखकर घिन आने लगी। उसे लगा जैसे ही उसकी रुसवाई की कीमत है। उसने लरसती आवाज़ में इनकार करना चाहा, मगर वजदान की सर्द आंखों ने उसे खामोश कर दिया। उसे महसूस हुआ कि वजदान उसे किसी नुमाइश के लिए तैयार कर रहा है, जैसे वो कोई बेजान गुड़िया हो जिसे अब अपनी मर्जी के रंग पहनाने होंगे। उसने बोझल दिल के साथ वो जोड़ा उठाया, जबकि वजदान खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया ताकि वो तैयार हो सके, मगर उसके लहजे की सख्ती पलवशा के एसाब पर अभी तक सवार थी। पलवशा के जहन में हौलनाक ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। उसे लगा कि शायद वजदान उसे किसी ऐसी महफिल की जीनत बनाना चाहता है जहाँ उसकी बची कुछ इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। उस कीमती लिबास की चमक उसे अपने कफन की मानद लग रही थी। वो कांपते कदमों से कमरे में बाहर निकली तो वजदान ने उसका बाजू सख्ती से थामा और उसे खींचता हुआ फ्लैट के बड़े हॉल में ले आया। पलवशा ने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली कि शायद अब उसे किसी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, मगर जब उसके कानों में एक बुजुर्ग की पाटदार आवाज़ पड़ी जो कुरानी आयात की तिलावत कर रहे थे तो उसने हैरत से आंखें खोल दी। सामने सोफे पर एक निकाह ख्वाह 2 गवाहों के साथ बैठे थे और मेज़ पर निकाहनामा फैला हुआ था। पलवशा का सांस ऐसे सीने में ही अटक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो शख्स उसे 2 रातों के लिए यहाँ लाया था वो उसे निकाह के मुकद्दस बंधन के सामने क्यों खड़ा कर रहा है। वजदान का चेहरा अभी सपाट था, मगर उसकी गिरफ्त पलवशा के बाजू पर पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई थी, जैसे वो उसे इस हकीकत से भागने की इजाज़त ना देना चाहता हो। पलवशा की अक्ल मारी गई थी। वो साकित और जामिद खड़ी उस निकाहनामे को देख रही थी जो उसकी ज़िंदगी के तमाम अंदाज़ों को गलत साबित कर रहा था। निकाह ख्वाह ने जब उसका नाम लेकर वजदान के साथ निकाह की बात की तो उसके लबों ने इनकार करना चाहा, मगर वजदान की गिरफ्त उसके बाजू पर इतनी शदीद थी कि वो कर्राह कर रह गई। उसने पलवशा के कान के करीब झुककर नहायत ही सफाक लहजे में सरगोशी की कि अगर उसने ज़रा सा भी शोर मचाया तो वो अपनी तलाक की वापसी का मुतालबा कर देगा और उसकी बहन की ज़िंदगी फिर से जहन्नुम बन जाएगी। पलवशा की ज़ुबान खौफ के मारे तालू से चिपक गई और उसकी खामोशी को कबूलियत करार देकर गवाहों की मौजूदगी में उसे वजदान की मनकूहा बना दिया गया। जब ज़बरदस्ती उसका अंगूठा निकाहनामे पर लगवाया गया तो उसे महसूस हुआ जैसे उसकी रूह पर हमेशा के लिए एक मोहर जब्त कर दी गई हो। वह हैरत सदमे के उस मकाम पर थी जहाँ ना तो आंसू निकल रहे थे और ना ही इस नई हकीकत को तस्लीम कर पा रही थी कि अब उस शख्स की कानूनी बीवी बन चुकी है जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। जैसे ही निकाह ख्वाह और गवाह रुखसत हुए, पलवशा के अंदर का जब्त का बंधन भी टूट गया। वो जो अब तक सदमे की वजह से साकित थी अचानक ही फट पड़ी और वजदान के सीने पर अपने नातवा हाथों से ज़रबे लगाते हुए चिल्लाने लगी,
तुम एक धोखेबाज इंसान हो। तुमने मुझसे मेरी इज्जत का सौदा किया, मुझे एक गलीज शर्त पर यहाँ लाए, और अब ये निकाह का ड्रामा। उसकी आवाज़ हॉल की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। वो गुस्से और हकारत से कांप रही थी। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। तुमने मुझे खरीदा है वजदान, तुमने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है, मगर याद रखना, ये निकाह तुम्हें मेरी नफ़रत से नहीं बचा सकता। तुम दुनिया के सबसे बड़े मक्कार हो। वजदान उसके तमाम हमलों को खामोशी से सहता रहा। उसके चेहरे पर कोई मलाल नहीं था, बल्कि वो पलवशा के इस रूप को किसी फातिहाना मुस्कुराहट के साथ देख रहा था, जैसे उसके चिल्लाने और उसे धोखेबाज कहने से कोई उसे फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। उसकी खामोशी पलवशा को मजीद इश्तियाल दिला रही थी, जो अब तक फर्श पर बैठते हुए बैन करने वाले लहजे में उसे कोस रही थी। वजदान ने उसके गुस्से और तड़पे को किसी पत्थर की तरह खामोशी से साहा पर झुककर उसके दोनों बाजों को अपनी आहनी गिरफ्त में लेते हुए उसे फर्श से खड़ा किया। उसका चेहरा पलवशा के आंसू से भीगे चेहरे के इतना करीब था कि पलवशा को उसकी गर्म सांसें अपनी जल्द पर महसूस हो रही थी। उसने पलवशा की आंखों में आंखें डालकर निहायत ही सर्द और सपाट लहजे में कहा, जिसमें एक फाते का गुरूर छुपा था, अपनी चीखें संभाल कर रखो पलवशा, क्योंकि अब को तुम कोई लावारिस बेवा नहीं हो, बल्कि वजदान शाह की मनकूहा हो। उसने पलवशा की गिरफ्त मजीद सख्त की और उसके कान के पास सरगोशी की। तुम्हारे अपनों ने तुम्हें मुझ पर बेच दिया है और मैंने अपनी पूरी कीमत चुकाई है। अब तुम मेरी जागीर हो और मैं अपनी जागीर के साथ जो चाहूँ वो करने का हक रखता हूँ। वजदान के इन अल्फाज ने पलवशा के वजूद में बर्फीले कांटे चुभो दिए। उसे एहसास हुआ कि वो जिस कैद से डर रही थी, वजदान ने उसे उससे भी बड़ी और अबदी कैद में जकड़ लिया है, जहाँ से फरार का अब कोई भी रास्ता बाकी नहीं रहा था। अभी वजदान के लहजे की तलखी पलवशा की गिरद घेरा तंग कर ही रही थी कि हॉल के दाखिली दरवाजे पर किसी की ताली बजाने की आवाज़ गूंजी। पलवशा ने बदहवास होकर नजरें उठाई तो सामने एक नहायत ही खूबसूरत और मॉडर्न सी औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर एक फातिहाना और गहरी मुस्कुराहट रक्स करी थी। ये सारा थी जिससे पलवशा अब तक वजदान की वो बीवी समझती आई थी, जिसके ज़िंदगी बचाने के लिए उसने अपनी कुर्बानी दी थी। सारा ने बड़े ही इत्मीनान से कदम बढ़ाते हुए उनके करीब आकर रुकना पसंद किया और अपनी चमकती आंखों से पलवशा के उजड़े हुए हुलिया और फिर वजदान के सख्त चेहरे का जायजा लिया। उसकी उस मुस्कुराहट में हमदर्दी के बजाय एक ऐसी पुरअसरार खामोशी थी जो पलवशा को अंदर तक लरजा गई। सारा का इस तरह अचानक सामने आना और वजदान का उसे देखकर ज़रा भी हैरान ना होना पलवशा के जहन में कई नए सवालात को जन्म दे गया। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे वो किसी बहुत बड़े और गहरे जाल में फंस चुकी है, जिसके मोहरे बहुत पहले ही तरतीब दिए जा चुके थे। सारा ने वजदान की तरफ देखकर एक मायने खेज नज़र डाली, जैसे वो उसे इस कामयाबी पर मुबारकबाद दे रही हो जिसकी कीमत पलवशा ने अपनी ज़िंदगी से चुकाई थी। वजदान के उस आलीशान घर की दीवारें पलवशा के लिए किसी तारीख जिंदान की मानद थी, जहाँ आसाइशें तो बहुत ही मगर सांस लेना भी महाल था। वो दिन भर कमरे की खिड़की के पास बैठी बाहर की दुनिया को हसरत से देखती रहती, लेकिन उसे घर के अखाते से बाहर कदम रखने की भी इजाज़त नहीं थी। नौकर चाकर उसकी हर ज़रूरत का ख्याल तो रखते थे, मगर उनकी खामोश नज़रें पलवशा को ये एहसास दिलाती रहती कि वो इस घर की मलका नहीं बल्कि एक खरीदी हुई लौंडी है, जिसे जंजीरों के बगैर कैद किया कर दिया गया है। जब कभी वो दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है तो वजदान के पहरेदार किसी साए की तरह उसका रास्ता रोक लेते और उसे दोबारा उसी कमरे में लौटना पड़ता, जहाँ वजदान की खुशबू और उसका जाहो जलाल हर पल उसके गिर्द हिसार बांधे रखता था। वो सोने के पिंजरे में बंद उस परिंदे की तरह थी जिसके पर पहले ही अपनों की बेहिसी ने काट दिए थे और अब वो वजदान शाह की मर्जी के बगैर पलक भी नहीं झपका सकती थी। हर गुजरता लम्हा उसे इस अजियतनाक हकीकत की याद दिलाता कि अब उसकी नई जिंदगी और के फैसले उसके अपने नहीं बल्कि उस शख्स के कब्जे में है जिसने उसे एक सौदे के एवज हासिल किया था। एक रात जब वजदान कमरे में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक सादा सा थैला था, जिससे उसने खामोशी से पलवशा के सामने मेज़ पर रख दिया। पलवशा ने बेरुखी से रुख मोड़ा, मगर जब तशद्दुस के हाथों मजबूर होकर उसने थैले के अंदर झांका तो उसकी सांसें सीने में ही थम गई। वहाँ वो मखसूस कच्चे धागे की चूड़ियाँ, मिट्टी के छोटे खिलौने और वो पुरानी वज़ा की मिठाई मौजूद थी जो बरसों पहले उसके गाँव के मेले में मिला करती थी और जिसे वो बचपन में दीवाना वार पसंद करती थी। पलवशा का हाथ उन चीज़ों को छूते हुए लरज़ उठा। ये सब तो वो बरसों पहले भूल चुकी थी, फिर इस संगदिल शख्स को ये सब कैसे मालूम था? उसने पलट कर वजदान को देखा तो दूर खड़ा निहायत ही खामोशी से उसके चेहरे के तासुरात का जायजा ले रहा था। उसकी आंखों में वो पुरानी दरिंदगी नहीं बल्कि एक अजीब सी अपनाइयत थी, जैसे वो उन छोटी छोटी चीज़ों के जरिए पलवशा की उस माजी को आवाज़ दे रहा हो जो वो खुद भी पीछे छोड़ आई थी। उन चीज़ों की मौजूदगी ने कमरे की बोझिल फिजा में एक ऐसी पुरअसरार याद भर दी थी जिसने पलवशा के दिल में शक और हैरत की एक नई लहर पैदा कर दी। उन चीज़ों को देखकर पलवशा के जहन में यादों का एक तूफान उमड़ आया और उसे इस बात का शिद्दत से एहसास होने लगा कि वजदान कोई अजनबी नहीं जो इत्तफाकन उसकी ज़िंदगी में आ थमका हो। वो चीज़ें इतनी मखसूस और उसके बचपन की यादों से जुड़ी थी कि उन्हें कोई वही शख्स जान सकता था जिसने उसे उन गलियों में खेलते देखा हो। उसने लरसती नज़र से वजदान को देखा जो अभी खामोश खड़ा उसे मुशाहिदा कर रहा था।
पलवशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि वजदान की आंखों में जो गहरा ठहराव है वो किसी पुराने आशना का है, किसी ऐसे शख्स का जो बरसों से उसके ताक़ुब में था। उसे रह रहकर याद आने लगा कि वजदान को उसकी ज़िंदगी में आना, उसके ससुराल वालों से वो अजीबोगरीब शर्त रखना और अब उसे यूँ निकाह में जकड़ लेना, ये महज इत्तेफाक नहीं था बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था जो शायद बरसों पहले शुरू हुई थी। यह एहसास उसे खौफजदा करने के साथ साथ हैरान भी कर रहा था कि वो कौन सा ऐसा माजी था जो उसने फरामोश कर दिया था, मगर वजदान ने उसे अपने सीने से लगाकर महफूज रखा हुआ था। सारा दबे कदम कमरे में दाखिल हुई और पलवशा के करीब सोफे पर आ बैठी। उसके चेहरे पर अब वो पहले वाली तंजिया मुस्कुराहट नहीं बल्कि एक बनावटी सी हमदर्दी थी। उसने बहुत ही प्यार से पलवशा का हाथ थामने की कोशिश की, जो पलवशा ने फौरन ही पीछे खींच दिया। सारा ने गहरी आ भरी और भराई हुई आवाज़ में कहने लगी, मैं जानती हूँ पलवशा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। किसी भी औरत के लिए ऐसी शर्त और फिर ये ज़बरदस्ती का बंधन सहना आसान नहीं होता। पलवशा ने हैरत से उसे देखा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वही औरत है जो कल तक वजदान की जीत पर मुस्कुरा रही थी। सारा ने अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए उसे ये बावर कराने की कोशिश की वो खुद भी वजदान के हाथों बहुत सताई हुई है और वो पलवशा का दुख बांटना चाहती है। उसके लहजे की मिठास में छुपा जहर पलवशा महसूस ना कर सकी। उसे बस इतना लगा कि इस वीराने में शायद कोई एक दिल तो ऐसा है जो उसकी तकलीफ को समझ रहा है। हालांकि वो ये नहीं जानती कि सारा की हमदर्दी उसे एक नई उलझन में डालने की पहली घड़ी थी। बरसों पुरानी यादों की धूल छाड़ी तो पलवशा की नज़रों के सामने गांव की वो कच्ची सड़क लहराने लगी, जहां शाम के धुंधलेके में एक दुबला पतला सा लड़का उसके सामने खड़ा था। वो वजदान ही तो था जिसके कपड़े मैले थे मगर आंखों में एक अजीब सा अज़म था। पलवशा ने उस दिन अपनी पसंदीदा सुर्ख चूड़ियाँ तोड़ ली थीं और वो ज़ारो कतार रो रही थी क्योंकि उसके पास दोबारा मेले जाने के लिए पैसे नहीं थे। तब वजदान ने अपने हाथ की मुट्ठी खोली थी जिसमें उसकी टूटी हुई चूड़ियों के गिर्द से और निहायती संजीदगी से वादा किया था कि एक दिन मैं तुम्हारे लिए इससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ लाऊंगा, बस तुम रोना मत। वो उसकी मासूम सी मोहब्बत का पहला नक्श था जिसे पलवशा ने वक्त की बेरहमी में कहीं दफन कर दिया था, मगर वजदान ने उस अधूरे वाक़े को अपनी ज़िंदगी का ही मकसद बना लिया था। फ्लैशबैक की वो धुंधी याद आज उसके सामने खड़े उस ताकतवर और संग दिल वजदान शाह से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जिसने बरसों बाद अपना वो बचपन का वादा तो पूरा कर दिया था मगर एक ऐसी सूरत में जिसने पलवशा की रूह तक को घायल कर दिया था। रात की तारीकी में जब वजदान पलवशा के कमरे से निकलकर राहदारी में पहुंचा तो अचानक फ्लैट की बिजली मुनक़ता हो गई और खामोशी को गोलियों की थरथराहट ने चीर डाला। वजदान के दुश्मनों ने मौका पाकर उसके ठिकाने पर हमला कर दिया था। पलवशा जो खौफ के मारे कमरे से बाहर भागी थी, अंधेरे में बौखलाकर सीधी उसी सिमत दौड़ी जहाँ से गोलियों की आवाज़ आ रही थी। ऐन उसी लम्हे जब एक हमलावर ने वजदान की पुश्त का निशाना लेकर ट्रिगर दबाया, पलवशा ठोकर खाकर वजदान और उस हमलावर के दरमियान आ गई। वजदान ने बिजली की सी तेजी से पलवशा को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा मगर गोली पलवशा के कंधे को छूती हुई निकल गई। वजदान ने उसे गिरने से पहले ही थाम लिया। उसके चेहरे पर फैली वो हार, अब वो खौफ देखा जो उसने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। पलवशा उसकी आवाज़ में एक ऐसी चीख थी जो दुहाइयों की कुर्ब को समेटते हुए थी। पलवशा जो दर्द की शिद्दत से निढाल थी वजदान के सीने से लगी हुई थी। वही शख्स जिससे वो नफरत करती थी आज अनजाने में उसी की ढाल बन चुकी थी। वजदान ने एक हाथ से उसे संभाला और दूसरे अपने गन निकाल कर जवाबी फायरिंग की, मगर उसकी पूरी तवज्जो उस लहू पर थी जो पलवशा के सफ़ेद लिबास पर तेज़ी से फैल रहा था। उसने पलवशा को बाजुओं में भर लिया। उसके दुश्मन अब उसके गैज़ो गज़ब का निशाना बनने वाले थे क्योंकि उन्होंने उसकी सबसे कीमती जागीर को छूने की हिम्मत की थी। हमलावरों के पसपा होने के बाद कमरे में बारूद की बू और भारी खामोशी का राज था। वजदान खुद भी जख्मी था, उसके बाजू से खून बह रहा था मगर उसे अपनी परवाह न थी। उसने नजरें सिर्फ पलवशा के जख्म पर थी। पलवशा ने जब देखा कि वजदान का खून भी तेज़ी से बह रहा है तो नफरत और खौफ के तमाम जज्बात पर से पुश चले गए और उसके अंदर छुपी एक हमदर्द औरत जाग उठी। उसने लड़ते हाथों से फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और वजदान के करीब बैठ गई। जब पलवशा ने उसके जख्म को साफ करना शुरू किया तो वजदान साकित बैठा रहा। उसकी आंखों में वो पुरानी सफाकी नहीं थी बल्कि एक ऐसी तरह पर कुर्ब था जिसे वो बरसों से छुपाए हुए था। पलवशा के पोरों की नरमी जब उसकी सख्त जिल्द को छू रही थी तो वजदान की सांसें बेतरतीब होने लगी। उसने अपनी नम आंखों से पलवशा के झुके हुए चेहरे को देखा जो दर्द के बावजूद भी उसकी मरहम पट्टी में मसरूफ थी। वजदान को लगा जैसे उसके बरसों के जख्म उसे एक लम्ह से भर रहे हों। पलवशा ने जब पट्टी बांधने के लिए उसकी आंखों में देखा तो वहाँ एक ऐसा समंदर नजर आया जिसमें सिर्फ उसके लिए दीवानगी और पछतावा था। उस लम्हे वजदान का खामोश वजूद पलवशा से हज़ारों सवाल कर रहा था और पलवशा की खामोशी में एक अजीब सा एहतियाज था जो इस बात का गवाह था कि वो उस शख्स की तरफ को महसूस करने लगी है। पलवशा ने लरजते हाथों से वजदान का फ़ोन उठाया और बड़ी ही उम्मीद के साथ उसके अपने देवर का नंबर डायल किया। उसे यकीन था कि उसकी ज़ख्मी हालत और उस कर्ब की दास्तान सुनकर उसके अपनों का दिल पसीज जाएगा। जब दूसरी तरफ से फ़ोन उठाएगा तो पलवशा की सिसकियाँ बन गईं। भाई, मैं पलवशा बोल रही हूँ, खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले जाएं, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। उसने रोते हुए इल्तिजा की लेकिन दूसरी तरफ से जवाब मिला। उसने पलवशा के पाँव तले से ज़मीन ही निकाल दी। उसके देवर का लहजा अजनबी और बर्फ़ से ज़्यादा सर्द था। कौन पलवशा? हम किसी पलवशा को नहीं जानते। हमारा उस नाम की औरत से कोई रिश्ता नहीं है। पलवशा ने बदहवास होकर दोबारा पुकारा।
بھائی، یہ میں ہوں، آپ کی بھابھی، آپ کی بہن کی زندگی کے بدلے میں مجھے یہاں چھوڑا گیا تھا۔ مگر اس شخص نے تلخی سے بات کاٹتے ہوئے کہا، ہم نے اپنی عزت کا سودا کر کے جس بوجھ کو اتارا تھا، اب اس کا دوبارہ نام مت لینا۔ ہمارے لیے تم مر چکی ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی فون کٹ گیا۔ پلوشا فون کان سے لگائے ساکت رہ گئی۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ ان لوگوں کے لیے صرف ایک قربانی کا بکرا تھی جسے مقصد پورا ہوتے ہی بھلا دیا گیا۔ اس کے دنیا اندھیر ہو گئی تھی، کیونکہ جس سہارے کی اسے امید تھی اس نے اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ پلوشا ابھی تک اپنے اپنوں کے انکار کے صدمے سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ وجدان جو اب تک خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ حقیقت کا سایہ تھا۔ اس نے پلوشا کے ہاتھ سے گرتا ہوا فون پکڑا اور نہایت ہی گہری سنجیدہ آواز میں بولا، جن لوگوں کے لیے تم رو رہی ہو پلوشا، وہ تمہارے آنسو کے نہیں بلکہ تمہاری نفرت کے مستحق ہیں۔ پلوشا نے بے یقینی سے اسے دیکھا تو وجدان کے انکشاف کا دوسرا بم پھوڑا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا شوہر کسی حادثے میں مرا تھا؟ نہیں پلوشا، اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت راستے سے ہٹایا گیا تھا تاکہ تمہاری جائیداد پر قبضہ کیا جا سکے، اور اس سازش کے پیچھے کوئی اور غیر نہیں بلکہ وہی تمہارے اپنے تھے جن کے لیے تم نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ پلوشا کا سانس جیسے سینے سے ہی رک گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وجدان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مزید کہا، میں نے تمہیں اس سودے کے اس لیے نہیں مانگا تھا کہ میں تمہیں برباد کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں ان درندوں سے بچانا چاہتا تھا جو تمہاری جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ پلوشا کو لگا جیسے اس کے پیر تلے سے زمین سرک رہی ہو۔ وہ جسے اپنا نجات دہندہ سمجھ کر قربان ہوئی تھی وہ اس کے قاتل نکلے، اور جسے وہ درندہ سمجھ رہی تھی وہ اس کی زندگی کی حفاظت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وجدان کے اس انکشاف نے پلوشا کی پوری دنیا کو ہی الٹ پلٹ کر دیا تھا۔ اگلی صبح پلوشا کمرے سے باہر نکلی تو ہال کے منظر نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ سامنے لاؤنج پہ سارا اور وجدان ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ سارا کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، اور وجدان جو ہمیشہ پلوشا کے سامنے سنگلاخ چٹان بنا رہتا تھا نہایت ہی نرمی سے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وجدان کا وہ بدلا ہوا لہجہ اور سارا کے لیے اس کی توجہ پلوشا کے دل میں کسی تیز دھار آری کی طرح اتر گئی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ اسے تکلیف کیوں ہو رہی ہے۔ اسے تو وجدان سے نفرت کرنی چاہیے تھی، مگر اس وقت سارا کا وجدان کے اتنا قریب ہونا اسے زہر لگ رہا تھا۔ پلوشا نے تیزی سے رخ موڑا تاکہ وہ اس منظر کو مزید نہ دیکھے، مگر اس کے سینے میں اٹھنے والی کسک اسے یہ بتا رہی تھی کہ نفرت کی جگہ اب کسی اور جذبے نے لینا شروع کر دی ہے۔ وہ جسے اپنا دشمن سمجھتی تھی آج اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پلوشا کو احساس ہوا کہ وجدان کی بے رخی اور اس کے انکشاف نے انجانے میں ہی اس کے دل کے کسی بند دروازے پر دستک دے دی ہے، اور یہ جلن دراصل اس کی چھپی ہوئی محبت کا آغاز تھی جو ابھی اپنے وجود سے ہی لڑ رہی تھی۔ ایک روز جب وجدان گھر میں موجود نہیں تھا، پلوشا صفائی کے بہانے اس کے مطالعے کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں ایک پرانی الماری کے خفیہ خانے سے اسے ایک چمڑے کی بوسیدہ سی ڈائری ملی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اسے کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس ڈائری کے ہر صفحے پر پلوشا کی تصویریں چپساں تھیں۔ کچھ تصویریں اس کے بچپن کی تھیں جب وہ گاؤں کے کھیتوں میں بھاگتی پھرتی تھی، اور کچھ اس کے لڑک پن کی تھیں جن میں وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ہر تصویر کے نیچے تاریخ اور پلوشا کی کسی خاص عادت کا ذکر بڑے ہی پیار سے لکھا گیا تھا۔ ایک صفحے پر اس کی وہی ٹوٹی ہوئی سرخ چوڑیوں کا ٹکڑا بھی چپکا ہوا تھا جس کا ذکر وجدان نے فلیش بیک میں کیا تھا۔ پلوشا کے ہاتھ لرزنے لگے۔ یہ ڈائری اس بات کی گواہ تھی کہ وجدان اسے محض چند مہینوں سے نہیں بلکہ برسوں سے اپنی روح میں بسائے ہوئے تھا۔ وہ اس کی ہر خوشی، ہر غم اور اس کی زندگی کے ہر بدلتے رنگ کا خاموش شاہد رہا تھا۔ ڈائری کے آخری صفحات پر وجدان کی تحریر اس کے گرب کو بیان کر رہی تھی کہ کیسے وہ اسے اپنے مظالم سے بچانے کے لیے تڑپتا رہا۔ پلوشا کو آج پہلی بار احساس ہوا کہ جس شخص کو اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھتی رہی وہ تو برسوں سے اس کی محبت کی عبادت کر رہا تھا۔ اس ڈائری نے پلوشا کے دل میں وجدان کے لیے موجود نفرت کی آخری دیوار کو بھی گرا دیا تھا، اور اسے اس کی خاموش محبت کی گہرائی کا اندازہ ہوا۔ پلوشا ابھی اس ڈائری کے سحر سے نکل بھی نہ پائی تھی کہ کمرے کا دروازے پر وجدان کا سایہ لہرایا۔ پلوشا نے گھبرا کر ڈائری سینے سے لگا لی، مگر وجدان کی نظریں سب کچھ دیکھ چکی تھیں۔ اس نے غصہ کرنے کے بجائے ایک لمبی آہ بھری اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا پلوشا کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ تمام راز عیاں تھے جو برسوں سے اس کے دل کی تہوں میں چھپے ہوئے تھے۔ میں نے اسے چھپایا تھا تاکہ تم مجھ سے مزید نفرت نہ کرو، وجدان نے دھیمے مگر گہرے لہجے میں کہا۔ اس نے پلوشا کے ہاتھ سے وہ ڈائری لی اور اس کے صفحات پلٹتے ہوئے بولا، تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب ایک سودا ہے؟ پلوشا، میں نے اپنی زندگی کے 5 سال ایک دن کر کے گزارے ہیں کہ کب وہ گھڑی آئے گی جب میں تمہیں ان لوگوں کے چنگل سے نکال کر اپنے پاس لا سکوں گا۔ پلوشا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر ڈائری کے ورق پر گرے۔ وجدان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں پڑھ لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اعتراف کیا، 5 سال سے میرا ہر سجدہ، میری ہر دعا اور میری ہر جدوجہد صرف تمہارے گرد ہی گھومتی رہی ہے۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے خود کو بدلا، طاقت جمع کی اور وہ ہر حربہ آزمایا جو تمہیں میرا بنا سکے۔ یہ نکاح، یہ قید، یہ سب صرف تمہیں تحفظ دینے کا ایک راستہ تھا۔ میں 5 سال سے اسے ایک پل کا انتظار کر رہا تھا کہ تم میرے سامنے ہو کب اور محفوظ ہو اور میری ہو کر رہو۔ وجدان کا یہ اعتراف پلوشا کے گرد برسوں سے تنی ہوئی غلط فہمیوں کی دیواروں کو مسمار کر گیا، اور اسے پہلی بار اس شخص کی طرف کی شدت کا اندازہ ہوا۔ وجدان کا اعتراف پلوشا کے لیے کسی طوفان سے کم نہ تھا۔
مگر اس کے دل کے اندر اب ایک عظیم جنگ چھڑ چکی تھی۔ وہ ایک طرف ان زخموں کو دیکھتی جو اسے وجدان کی لائی ہوئی اس شرط نے دیے تھے، اس کی رسوائی، اپنوں کی بے رخی اور وہ راتیں جو اس نے خوف میں گزاری تھی۔ اس کا ذہن پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ یہ شخص ایک غاصب ہے جس نے اسے خریدا ہے، مگر دوسری طرف وہ ڈائری تھی جو بچپن کی یادیں تھیں، اور وجدان کی آنکھوں میں چھپی وہ تڑپ تھی جو 5 سالوں کی ریاضت کی گواہی دے رہی تھی۔ جب بھی وہ وجدان کو دیکھتی اسے اس کی سرد مہر شخصیت کے پیچھے وہ چھوٹا سا لڑکا نظر آتا جو اس کی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں پر اداس ہو گیا تھا۔ میں تم سے محبت کیسے کر سکتی ہوں وجدان؟ اس نے آئینے میں اپنے عکس سے سوال کیا جہاں اس کی آنکھیں ابھی تک سرخ تھیں۔ تم نے مجھے ایک سودے کے طور پر حاصل کیا ہے، لیکن دل سے آواز آتی ہے کہ اس سودے نے ان قاتلوں سے بچایا ہے جنہیں وہ اپنا سمجھتی تھی۔ وہ وجدان کے سامنے آتی تو اس کا لہجہ سخت ہو جاتا، مگر جیسے ہی وہ مڑتا اس کی نظر دیوانہ وار اس کا پیچھا کرتی۔ وہ نفرت کی ڈھال تلے اپنی بڑھتی ہوئی محبت کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وجدان کا ہر لمس، اس کی ہر خاموش نگہداشت پلوشا کی دیوار کو کمزور کر رہی تھی۔ وہ اسی کشمکش میں قید تھی کہ کیا وہ اپنے اس محسن کو معاف کر دے یا اس دشمن سے نفرت جاری رکھے۔ ایک برسات کی شام پلوشا نے سارا کو فون پر کسی سے دبی دبی آواز میں بات کرتے سنا۔ سارا کا لہجہ اور الفاظ پلوشا کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ ہاں، وجدان نے جو مجھے یہاں اس کی بیوی بن کر رہنے کا معاوضہ دیا تھا وہ اب ختم ہونے والا ہے، کیونکہ اب وجدان شاہ کو اپنی منزل مل چکی ہے، سارا فون پر کہہ رہی تھی۔ پلوشا کے پیر تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ ہمت جمع کر کے کمرے میں داخل ہوئے اور سارا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ اکلوانے کا مطالبہ کیا۔ سارا نے پہلے تو ٹال مٹول کی، لیکن پلوشا کی آنکھوں میں موجود درد اور اصرار دیکھ کر اس کا چہرہ بدل گیا۔ تم ٹھیک سمجھ رہی ہو پلوشا، سارا نے صوفے پر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں وجدان کی بیوی کبھی تھی ہی نہیں، میں تو اس کے آفس میں کام کرنے والی ایک ملازمہ ہوں جسے اس نے صرف ایک ڈرامے کے لیے یہاں رکھا تھا۔ پلوشا ساکت کھڑی اسے دیکھتی ہی رہی۔ سارا نے بات جاری رکھی۔ وجدان جانتا تھا کہ اگر وہ براہ راست تمہاری مدد کرتا تمہارا خاندان کبھی نہ مانتا۔ اسے ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جس کا نام لے کر وہ تمہارے سسرال والوں پر دباؤ ڈال سکے اور تمہیں وہاں سے نکال لائے۔ اس نے اپنی عزت پر داؤ لگا دیا، لیکن دنیا کی نظروں میں خود کو گنہگار بنایا، صرف اس لیے تاکہ تمہیں ایک محفوظ چھت دے سکے۔ وہ تمہارا مجرم نہیں، تمہارا محافظ ہے پلوشا۔ سارا کا یہ انکشاف پلوشا کے لیے آخری ضرب ثابت ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ وجدان نے جس عورت کے نام پر اسے تڑپایا وہ تو صرف اس کی زندگی بچانے کا ایک مہرہ تھی۔ وجدان شاہ نے اسے پانے کے لیے نہیں بلکہ اسے بچانے کے لیے اپنی شہرت زندگی کا سکون داؤ پر لگا دیا تھا۔ پلوشا کا دل پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگا، کیونکہ اسے اس شخص کو کیا کچھ نہیں کہا تھا جو اس کے لیے ڈھال بن رہا تھا۔ پلوشا ابھی سارا کے انکشافات کے سحر میں ہی تھی کہ اسے راہداری میں وجدان کی بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ اضطراری طور پر بھاری پردے کے پیچھے دبک گئی جہاں سے وہ لاؤنج کا منظر صاف دیکھ سکتی تھی۔ وجدان تھکا ہوا لگ رہا تھا، اس نے آ کر صوفے پر ٹیک لگائی تو سارا اس کے قریب آئی۔ وجدان آخر کب تک؟ سارا کا لہجہ بالکل بھی رسمی اور سنجیدہ تھا۔ تم نے پلوشا کو پانے کے لیے خود کو اس کی نظروں میں گرایا، اپنی بیوی کے حوالے سے جھوٹ بولا، اسے قید رکھا، اب تو اسے سچ بتا دو، وہ تم سے نفرت کرتی ہے کیونکہ وہ سچ نہیں جانتی۔ وجدان نے ایک سرد آہ بھری اور اپنی آنکھیں موند لی۔ اس کی نفرت میرے لیے اس کی موت سے بہتر ہے سارا۔ اگر میں اسے سچ بتا دیا تو اس کے اپنوں نے اسے مارنے کا پلان بنایا ہے تو وہ ٹوٹ جاتی۔ میں نے اسے ایک گنہگار شوہر بن کر اس لیے رکھا تاکہ اس کے اپنا خاندان پر بھروسہ قائم رہے، چاہے اس کی قیمت مجھے اس کی نفرت کی صورت میں ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ پلوشا کی سسکیاں پردے کے پیچھے گھٹ کر رہ گئی تھیں۔ وجدان کی آواز میں چھپا درد اس کے دل کو چیر رہا تھا۔ وجدان نے بات جاری رکھی۔ جس دن اسے احساس ہوگا کہ وہ یہاں محفوظ ہے میں اسے آزاد کر دوں گا۔ میری محبت کا مقصد اسے حاصل کرنا نہیں، اسے زندگی دینا تھا۔ پلوشا کو یوں لگا جیسے اس کے وجود پر پڑی بے یقینی کی آخری تہ بھی اتر گئی ہو۔ وہ شخص جسے وہ پتھر دل سمجھتی تھی وہ اس کی خاطر اپنی روح تک ٹکڑے کروا چکا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وجدان کی ہر سختی کے پیچھے ایک گہری ممتا جیسا تحفظ چھپا تھا اور وہ نادان اسے سمجھ ہی نہ سکی۔ پلوشا نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس خاموش محبت کو مزید تنہا نہیں رہنے دے گی۔ وجدان اور سارا ابھی لاؤنج میں موجود تھے جب سارا نے اچانک شرارت اور برائیت بھرے لہجے میں ایک ایسا جملہ کہا جس نے پردے کے پیچھے چھپی پلوشا کے دل کی دھڑکنیں روک دیں۔ ارے چھوڑے بھی بھائی، اب اس ڈرامے کو ختم کریں۔ سارا نے صوفے سے اٹھتے ہوئے مسکرا کر وجدان کی طرف دیکھا۔ آپ خوامخواہ پریشان ہو رہے ہیں، میں نے نوٹ کیا ہے، بھابھی تو پوری طرح آپ کے رنگ میں رنگ چکی ہیں۔ ان کی نظروں کا بدلا ہوا انداز بتاتا ہے کہ وہ باپ کی کہتی نہیں بلکہ آپ کی محبت کی اسیر ہو چکی ہیں۔ پلوشا کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ بھائی، اس لفظ نے اس کے ذہن میں بجلیاں سی دوڑا دیں۔ سارا وجدان کی سابقہ بیوی یا کوئی ملازمہ نہیں بلکہ اس کی سگی بہن تھی۔ وجدان نے چوک کر سارا کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ آئی جیسے کوئی بہت بڑا راز فاش ہو گیا ہو۔ سارا خاموش ہو، وجدان نے اسے ٹوکا، مگر سارا کہاں رکنے والی تھی۔ کیوں بھائی، پلوشا بھابھی کو سچ جاننے کا حق ہے، وہ بیچاری تو مجھے آپ کی سوگن سمجھ کر چلتی آ رہی ہیں، جبکہ میں نے تو صرف اپنے بھائی کا گھر بستے دیکھنا چاہتی تھی۔ اب مزید ان کا امتحان نہ لیں ورنہ وہ واقعی آپ کو سنگ دل سمجھنے لگے گی۔ وجدان نے سر جھکا لیا، اس کی خاموشی میں پچھتاوا اور پلوشا کے لیے بے پناہ تڑپ عیاں تھی۔ پلوشا کو لگا جیسے زندگی نے اسے سب سے بڑا سرپرائز دیا ہو۔ اس کے ذہن میں وہ تمام منظر گھوم گئے جب وہ سارا سے جلن محسوس کرتی تھی، جب اس نے وجدان کو بے بس سمجھا تھا، اور اسے اپنی نادانی پر ہنسی بھی آئی اور رونا بھی کہ وجدان نے اسے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی سگی بہن تک کو کھیل میں شامل کر لیا تھا۔ اس بڑے دھماکے نے پلوشا کے دل میں رہی صحیح کسک بھی مٹا دی تھی اور اب وہاں صرف اور صرف
وجدان شاہ کے لیے بے پناہ محبت کی جگہ بچی تھی، پلوشا کے قدموں تلے زمین جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ بہن، یہ لفظ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا بھید اچانک فاش ہو گیا ہو۔ اس نے بے یقینی سے پردے کی اوٹ سے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ سارا، جسے وہ اب تک اپنی زندگی کی سب سے بڑی دشمن، اپنی سوکن اور اپنی بربادی کی وجہ سمجھتی رہی تھی، وہ دراصل وجدان کی سگی بہن تھی۔ اس انکشاف نے پلوشا کے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسے اپنا وہ سارا حسد، وہ جلن اور وہ کڑواہٹ یاد آئی جو وہ سارا کے لیے دل میں پالے ہوئے تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ سارا کو وجدان کے قریب دیکھ کر اندر ہی اندر جلتی تھی، اور اب اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا بڑا دھوکہ کھا گئی تھی۔ وجدان نے اسے بچانے کے لیے اسے ایک محفوظ پناہ گاہ دینے کے لیے اپنی ہی بہن کو اس ڈھونگ میں شامل کر لیا تھا، تاکہ پلوشا کی سسرال والوں کو یہ یقین رہے کہ وجدان کا مطالبہ صرف ایک ضد اور سودا نہ تھا۔ صدمے کی اس کیفیت میں پلوشا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اسے وجدان کی اس قربانی کی گہرائی کا اندازہ ہو رہا تھا کہ اس شخص نے اپنی عزت، اپنی ساکھ اور اپنی بہن کا نام اس داؤ پر لگا دیا تھا تاکہ پلوشا کی زندگی بچ سکے۔ اس کا سر چکرانے لگا اور اسے دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ اس کے دل میں جہاں وجدان کے لیے محبت کی کلی کھل رہی تھی، اب وہاں ایک بہت بڑا پچھتاوا اور اس کی عظمت کا اعتراف بھی شامل ہو گیا تھا۔ وہ صدمے اور حیرت کے اس مقام پر تھی جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور صرف آنسوؤں کا سیلاب ہی باقی رہ جاتا ہے۔ وجدان کی نظر اچانک پردے کے پیچھے لرزتے ہوئے سائے پر پڑی اور اس کی مامتا اور ماتھا ٹھنکا۔ اس نے تیزی سے قدم بڑھایا اور ایک جھٹکے سے پردہ ہٹایا تو سامنے آنسو سے بھیگی بدحواس پلوشا کو کھڑا پایا۔ پلوشا کے چہرے کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ وہ سب کچھ سن چکی ہے۔ وجدان کا رنگ لمحوں میں متغیر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں چھپا کرب فوراً ایک شدید غصے اور جاہ و جلال میں بدل گیا، کیونکہ وہ اس سچ کو بھی پلوشا کے سامنے لانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ دھاڑا۔ اس کی آواز کی گونج سے کمرہ لرز اٹھا۔ اس کا سانس غصے کی شدت سے تیز ہو رہا تھا۔ کس نے حق دیا تمہیں ہماری باتیں چھپ کر سننے کا؟ اس کی مٹھیاں بھینچ لیں جیسے وہ اپنے اندر امڑتے ہوئے جذباتی طوفان کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سارا نے گھبرا کر بھائی کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر وجدان نے اسے ایک طرف کر دیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا سارا، میں نے کہا تھا کہ اسے کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پلوشا کی طرف پلٹا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ہاں، سن لیا تم نے؟ اب خوش ہو؟ اب تم جانتی ہو کہ میں کتنا بڑا اداکار ہوں؟ اس کا لہجہ طنزیہ تھا، مگر اس کے پیچھے چھپی برسوں کی تھکن اور تکلیف صاف چھلک رہی تھی۔ وہ غصے میں پلوشا کے اتنا قریب آ گیا کہ پلوشا کو اس کے دل کی دھڑکنیں سنائی دینے لگیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ پر ترس کھاؤ پلوشا، میں تمہاری ہمدردی کا محتاج نہیں تھا۔ اس کا غصہ دراصل اس کا وہ دفاعی حصار تھا جو ٹوٹ چکا تھا، اور وہ پلوشا کے سامنے بالکل ہی نہتا محسوس کر رہا تھا۔ وجدان کے غصہ اور اس کی گرجدار آواز نے پلوشا کو ساکت کر دیا تھا، مگر سارا اب مزید خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ اس نے وجدان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا اور پلوشا کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں سچائی کی وہ چمک تھی جو پلوشا کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے کافی تھی۔ بس کرے بھائی، اب اسے مزید نہ ڈرائیں، سارا نے سنجیدگی سے کہا، اور پھر پلوشا کی طرف مڑی۔ پلوشا، یہ جو کچھ تم نے دیکھا، یہ وہ جو سابقہ بیوی کا تماشا، میرا یہاں آ کر تم پر طنز کرنا اور وجدان بھائی کا تمہیں ایک سودے کے طور پر مانگنا، یہ سب ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا۔ پلوشا نے بے یقینی سے سارا کو دیکھا، جس نے بات جاری رکھی۔ وجدان بھائی تمہیں 5 سال سے چاہتے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ تمہارے لالچی سسرال والے تمہیں کبھی بھی سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ تمہارے شوہر کے بعد وہ تمہیں ختم کر دینا چاہتے تھے۔ بھائی کے پاس تمہیں وہاں سے نکالنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ نکاح اور طلاق کا کھیل رچایا۔ انہوں نے دنیا کو یہ دکھایا کہ وہ ایک ظالم شخص ہیں جو اپنی سابقہ بیوی کی جان کے بدلے میں تمہیں مانگ رہے ہیں، تاکہ تمہارے گھر والوں کو لگے کہ وہ ایک معاملہ کر رہے ہیں، نہ کہ تمہاری جان بچا رہے ہیں۔ سارا نے ایک قدم آگے بڑھا کر پلوشا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھائی نے اپنی عزت مٹی میں ملا دی تاکہ تمہاری عزت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ وہ تمہیں حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر ایک قیدی کی طرح نہیں، بلکہ اس موت کے کنویں سے نکال کر اپنی پناہ میں لانے کے لیے۔ یہ سارا ڈرامہ صرف اس لیے تھا کہ تمہیں ان درندوں سے ہمیشہ کے لیے دور لایا جا سکے، جہاں کوئی تمہارا انعام بھی نہ لے سکے۔ پلوشا کو یوں لگا جیسے اس کے گرد بنی ہوئی نفرت کی آخری دیوار بھی دھڑام سے گر گئی ہو۔ وہ شخص جو اس کے سامنے کھڑے غصے میں پھنکا رہا تھا، وہ دراصل اس کا وہ مسیحا تھا جس نے اسے پانے کے لیے خود کو دنیا کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ پلوشا کی نظر وجدان کے جھکے ہوئے سر پر جم گئی تھی، جس کا غصہ پچھتاوے کی خاموشی میں بدل چکا تھا۔ پلوشا کی آنکھوں میں آنسو کے پیچھے اب ایک عزم کی چمک تھی۔ اس نے سارا کی باتوں سے ملنے والے صدمے کو ایک طرف رکھا اور غصے سے بھرے وجدان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کا لہجہ لرز رہا تھا، مگر اس میں ایک کاٹ تھی۔ تم نے میری عزت کا سودا کیا وجدان شاہ؟ اس نے دھاڑ کر اسے خاموش کر دیا۔ وجدان جو اب تک غصے میں تھا، اس کے اس اچانک وار پر ساکت رہ گیا۔ پلوشا نے اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم نے پوری دنیا کے سامنے مجھے ایک چیز بنا دیا، ایک ایسی عورت جسے تم نے اپنی سابقہ بیوی کی جان کے بدلے خریدا۔ کیا تمہیں ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ اس رسوائی کے بوجھ تلے میرا دم گھٹ جائے گا؟ وجدان نے کچھ کہنا چاہا، مگر پلوشا نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ تم نے مجھے درندوں سے بچانے کے لیے خود کو درندہ بنا لیا۔ یہ کیسی محبت ہے جس نے میری ہی نظروں میں مجھے گرا دیا ہے؟ تم نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ کیا میں اس ذلت کے ساتھ جینا چاہوں گی؟ تم نے میری زندگی تو بچا لی وجدان، مگر میری انا، میرا وقار، اس کا کیا؟
اس کی آواز ہچکیوں میں گم ہونے لگی، مگر اس کی نظر وجدان کے چہرے پر جمی تھی۔ تم نے مجھے حاصل کرنے کے لیے اتنا بڑا کھیل رچایا کہ میں خود کو ایک سودا سمجھنے لگی۔ تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ تم مجھے 5 سال سے محبت کرتے ہو؟ کیا تمہاری محبت اتنی کمزور تھی کہ اسے سودے کی بیساکھی کی ضرورت پڑ گئی؟ پلوشا کا یہ سوال وجدان کے دل کے پار نکل گیا، جو اب ایک مجرم کی طرح سر جھکائے اس کے حق سچ پر مبنی ملامت سن رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے پلوشا کو تحفظ تو دے دیا، مگر اس عمل میں اس کے مان کو بری طرح زخمی کر دیا ہے۔ پلوشا کے تیکھے سوالات نے وجدان کے ضبط کے بندھن توڑ دیے۔ وہ جو اب تک ایک مغرور چٹان بنا کھڑا تھا، اچانک جیسے گرچی گرچی ہو گیا۔ اس نے ایک زوردار ٹھوکر سامنے پڑی میز کو ماری اور دیوانہ وار پلوشا کے قریب آیا۔ اس کی آنکھیں خون آلود تھیں اور آواز میں برسوں کا کرب لرز رہا تھا۔ ہاں کیا میں نے تمہاری عزت کا سودا، کیونکہ مجھے تمہاری انا سے زیادہ تمہاری زندگی عزیز تھی۔ وہ دھاڑا، مگر اگلے ہی پل اس کا لہجہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ تم وقار کی بات کرتی ہو پلوشا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ اپنے جن کے لیے تم تڑپ رہی تھی وہ تمہارے ساتھ کیا کرنے والے تھے؟ تمہارا شوہر مرا نہیں تھا، اسے قتل کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اگلا نمبر تمہارا تھا۔ تمہارے سسرال والے نے تمہیں ایک ایسے شخص کے ہاتھ بیچنے کا سودا کر چکے تھے جو تمہیں سرحد پار لے جاتا، جہاں سے تم کبھی واپس نہ آ پاتی۔ وجدان کی آواز بھر آ گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا، اس کا چہرہ ہاتھوں میں چھپ گیا۔ میں کیا کرتا پلوشا؟ میں کوئی فرشتہ نہیں تھا، نہ ہی میرے پاس قانونی طاقت تھی۔ میں نے تمہارے گھر والوں کی لالچ کو انہی کے خلاف استعمال کیا۔ میں نے خود کو تمہاری نظروں میں گرا لیا، تمہیں سودا بنا کر پیش کیا تاکہ وہ تمہیں میرے حوالے کر دیں اور میں تمہیں اس جہنم سے نکال سکوں۔ اس نے سر اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے پلوشا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر موجود وہ سنگ دلی اب مکمل طور پر مٹ چکی تھی۔ تمہیں حاصل کرنے کی خوشی سے زیادہ مجھے اس بات کا غم کھائے جا رہا تھا کہ تم مجھ سے نفرت کرو گی، مگر میں تمہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے تمہارے وقار کی قیمت تمہاری سانسوں سے چکائی ہے۔ اب اگر تم چاہو تو تم ذلت کے بدلے میری جان لے لو، مگر خدا کے لیے یہ مت کہنا کہ میری محبت کمزور تھی۔ وجدان کا یہ جذباتی ٹوٹنا پلوشا کی تمام شکووں کو خاموش کر گیا۔ اسے پہلی بار اس خوفناک سچائی کا ادراک ہوا جو وہ جسے موت سے بچ کر آئی تھی وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ بھیانک تھی۔ کمرے میں چھائی پاری خاموشی اب وجدان کی سسکیوں بھرے اعتراف سے پگھلنے لگی تھی۔ پلوشا ساکت کھڑی اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو فرش پر بیٹھا اپنی روح کے زخم اس کے سامنے کھول چکا تھا۔ سارا نے آگے بڑھ کر پلوشا کے ہاتھ تھام لیے، اس کی آنکھیں بھی نم تھی۔ پلوشا نے یہ سوانگ، یہ ذلت اور یہ سنگ دلی کا لبادہ، یہ وجدان بھائی کی مجبوری تھی۔ سارا کی آواز میں سچائی کی گونج تھی۔ جس رات تمہارے سسرال والوں نے تمہیں ایک گمنام خریدار کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا، بھائی کو اس کی خبر مل گئی تھی۔ وہ چاہتے تو پولیس لے جا سکتے تھے، مگر تمہارے اپنوں نے ثبوت اتنے پختہ چھوڑے تھے کہ تم کبھی بے گناہ ثابت نہ ہو پاتی۔ بھائی نے تمہیں بدنامی سے بچانے کے لیے خود کو بدنام کر لیا۔ پلوشا کی نظروں کے سامنے وہ تمام عناصر گھوم گئے جب وجدان اس پر سختی کرتا تھا، مگر اس سختی کے پیچھے ہمیشہ اسے کسی خطرے سے دور رکھنے کی تڑپ ہوتی تھی۔ اسے سمجھ آیا کہ وجدان نے کیوں اسے گھر سے باہر نکلنے سے روکا تھا، کیوں وہ سارا کو اس کی سوکن بنا کر لایا تھا، صرف اسی لیے کہ وہ اپنے دشمنوں کی نظروں میں یہ ثابت کر سکے کہ پلوشا اب اس کی قید میں اور اس کا باب اب بند ہو چکا ہے۔ وجدان نے دھیرے سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ابھی وہی التجا تھی جو اس نے بچپن میں ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کو دیکھ کر کی تھی۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے خود کو گنہگار بنا لیا پلوشا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم جیو گی تو شاید کبھی مجھے معاف نہیں کر سکو گی، مگر تم مر جاتی تو میں کبھی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ سچائی کا یہ ننگا منظر پلوشا کے سامنے تھا۔ وہ شخص جس سے وہ نفرت کرتی تھی اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا محافظ نکلا، جس نے اسے بچانے کے لیے اپنی محبت، اپنی عزت اور اپنا سکون داؤ پر لگا دیا تھا۔ پلوشا کو یوں لگا جیسے اس کے دل کی سے نفرت کا آخری قطرہ بھی بہہ گیا ہو اور اس کی جگہ ایک ایسی عقیدت نے لے لی ہو جس کی بنیاد قربانی پر تھی۔ اگلے ہی لمحے وجدان نے کانپتی ہوئی پلوشا کے سامنے ایک لیپ ٹاپ رکھا جس کی اسکرین پر اس کے میکر سسرال کے گھر کا بیرونی منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پلوشا نے دیکھا کہ وہی بائی جس کی محبت کی قسمیں وہ کھاتی تھی اور وہی دیور جو شرافت کا لبادہ اوڑھ کر اسی عزت کا فاصلہ دیتا تھا، اب بیگوں میں نوٹوں کی گڈیاں بھر کر ایک گاڑی میں منتقل کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر پلوشا کے بچھڑنے کا دکھ نہیں بلکہ ایک شیطانی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ پلوشا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے اس کا اپنا بھائی وجدان کے آدمی سے رقم کا آخری بیگ وصول کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس لڑکی کو اب جہنم میں لے جاؤ یا کہیں بھی، ہمیں ہمارا حصہ مل گیا ہے، اب ہمارے سے کوئی بھی واسطہ نہیں۔ پلوشا کا جی چاہا کہ وہ چیخ اٹھے، مگر آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ وہ لوگ جن کے لیے اس نے وجدان کی نفرت سہی تھی اسے چند ٹکڑوں کے عوض بیچ کر اپنی عیاشیوں کی دنیا میں غائب ہو چکے تھے۔ وجدان نے خاموشی سے لیپ ٹاپ بند کر دیا، مگر پلوشا کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ اسے اپنی ممتا جیسی محبت اور ان خونی رشتوں کی بے حسی پر ماتم کرنے کا دل کر رہا تھا۔ آج اسے احساس ہوا کہ وجدان نے اسے صرف خریدا نہیں تھا بلکہ ان گدھوں سے چھین کر اپنی پناہ میں لایا تھا جو اسے نوچنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ وہ رشتے جنہیں وہ اپنی ڈھال سمجھتی تھی وہی اس کی زندگی کا سادہ کر کے ہمیشہ کے لیے اسے روپوش ہو چکے تھے۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھائی تھی، صرف پلوشا کی سسکیوں کی آواز فضا کو بوجھل کر رہی تھی۔ وجدان جو اب تک فرش پر بیٹھا تھا دھیرے سے اٹھا اور الماری کی طرح سے ایک لفافہ نکال کر پلوشا کی طرف بڑھایا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شکست خوردہ مسکراہٹ تھی، جیسے کوئی اپنی متاع حیات ہار کر بھی سکون میں ہو۔ اس میں تمہارا پاسپورٹ، کچھ نقدی اور تمہارے نام کے کاغذات ہیں۔ وجدان کی آواز سپاٹ تھی مگر اس میں چھپا درد صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس نے پلوشا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بغیر کھڑکی کی طرف رخ کر لیا۔ تمہارے سسرال اور میکے والے اب شہر چھوڑ جا چکے ہیں۔
انہیں میں نے اتنا دور بھیج دیا ہے کہ وہ اب کبھی بھی تمہارا راستہ نہیں روک پائیں گے. تم اب ان کے چنگل سے محفوظ ہو. پلوشا نے بے یقینی سے وجدان کی پشت کو دیکھا. وجدان نے بات جاری رکھی. میں نے تمہیں یہاں زبردستی لا کر اپنی محبت کی توہین کی تھی، جس کا پچھتاوا مجھے ہمیشہ رہے گا. میں نے تمہیں بچا تو لیا پلوشا، مگر تمہیں اپنوں اور اپنا نہ سکا، کیونکہ محبت قید کا نام نہیں ہے. آج سے تم پر میرا کوئی حق نہیں ہے، کوئی شرط نہیں، کوئی سودا نہیں. تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو. دروازہ کھلا ہے اور گاڑی باہر کھڑی ہے جو تمہیں تمہاری پسند کی منزل پر چھوڑ آئے گی. وجدان کا یہ جملہ پلوشا کے دل پر کسی تعزیانے کی طرح لگا. وہ شخص جس نے اسے پانے کے لیے 5 سال انتظار کیا تھا، جس نے اپنی عزت اور جان کو داؤ پر لگا دی تھی، آج وہی اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر رہا تھا تاکہ وہ اپنی آزادی جی سکے. پلوشا کو لگا جیسے اس آزادی کی قیمت وجدان کی زندگی ہے، اور وہ اسے یوں تنہا چھوڑ کر جانے کا تصور بھی نہیں کر پا رہی تھی. وجدان کی اس بے غرضی نے پلوشا کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا. پلوشا نے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ تھاما اور وجدان کے کمرے سے باہر نکل آئی. اسے لگا کہ جیسے ہی وہ اس گھر کی دہلیز پار کرے گی، اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملے گی. مگر جیسے ہی بھاری گیٹ اس کے پیچھے بند ہوا، ایک محیب سناٹا اسے نگلنے کو لپکا. وہ سڑک پر آ گئی تھی جہاں دنیا اپنی پوری رنگینی کے ساتھ رواں دواں تھی، مگر پلوشا کو اپنے پیر تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. اس نے مڑ کر اس عالیشان گھر کو دیکھا جو چند لمحے پہلے تک اسے قید خانہ لگتا تھا، مگر اب اسے احساس ہوا کہ وہی دیواریں اس کے لیے ان درندوں کے خلاف ایک ڈھال تھی. اس نے جب جیب سے اپنا فون نکالا اور ان رشتہ داروں کا نمبر ملایا جن پر اسے مان تھا، مگر ہر طرف سے نایاب یا بند کا پیغام ملا. اس کے بھائی، اس کے عزیز، سب اسے ایک بھولی بسری کہانی سمجھ کر پیسے سمیٹ کر ہی اپنی اپنی منزلوں کو جا چکے تھے. سڑک کے کنارے کھڑی پلوشا کو اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہوا. وہ آزاد تو تھی، مگر اس آزادی میں تحفظ کا نام و نشان نہ تھا. اسے وجدان کا وہ جملہ یاد آیا، تمہارے اپنوں نے تمہارا سودا کر دیا تھا. اسے لگا جیسے وہ اس ہجوم میں بالکل ہی برہنہ کھڑی ہو اور ہر نظر اسے نوچنے کو تیار ہو. اس کے پاس پاسپورٹ تھا، پیسہ تھا، مگر کوئی ایسا گندہ نہیں تھا جس پر سر رکھ کر وہ رو سکے. وہ جسے اپنی آزادی سمجھ کر نکلی تھی، وہ دراصل ایک تپتا ہوا صحرا تھا جہاں وجدان کے سائے کے بغیر وہ ایک پل بھی نہیں جی سکتی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. وہ آزاد تو ہو گئی تھی، مگر اس کی روح ابھی اسی قید کی طلبگار تھی جہاں اسے برسوں کی خاموش محبت نے اپنی پناہ میں رکھا ہوا تھا. پلوشا سڑک پر اکیلی چل رہی تھی، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ چند گز کے فاصلے پر ایک سیاہ شیشوں والی گاڑی سائے کی طرح اس کا پیچھا کر رہی ہے. وجدان نے اسے آزاد ضرور کیا تھا، مگر اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا. وہ جانتا تھا کہ دنیا پلوشا جیسی معصوم لڑکی کے لیے کتنی بے رحم ہے. گاڑی کے اندر وجدان کی نظر مسلسل پلوشا پر جمی تھی. اس کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر انگلیاں بے چینی سے اسٹیئرنگ پر تھپتھپا رہی تھیں. جب بھی کوئی تیز رفتار گاڑی پلوشا کے قریب سے گزرتی یا کوئی اجنبی اسے مڑ کر دیکھتا، وجدان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے. اس نے اپنے آدمیوں کو سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ دور سے پلوشا کے ارد گرد ایک ایسا حصار بنا کر رکھیں کہ اسے خبر بھی نہ ہو اور کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت بھی نہ کر سکے. پلوشا ایک جگہ تھک کر رکی اور بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تو وجدان کا دل چاہا کہ وہ گاڑی سے اتر کر اسے اپنی باہوں میں بھر لے اور کہے کہ واپس گھر چلو، مگر اسے اپنے جذبات کو لگام ڈال دی. وہ اسے یہ جتانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ ابھی اسی کی نگرانی کر رہا ہے. وہ اس کے لیے ایک ایسا سایہ بن گیا تھا جو دبتی دھوپ میں اسے ٹھنڈک تو دے رہا تھا، مگر اپنا وجود ظاہر نہیں کر رہا تھا. پلوشا کو بار بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی ہے جو اسے دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جس کی موجودگی اسے اس اجنبی بھیڑ میں بھی تحفظ کا احساس دلا رہی ہے، اور یہی وہ احساس تھا جو اسے ٹوٹنے سے بچانے ہوئے تھا. پلوشا ایک سنسان گلی کے موڑ پر پہنچی ہی تھی کہ اچانک 2 بائک سواروں نے اس کا راستہ روک لیا. ان کے چہروں پر چھپی درندگی دیکھ کر پلوشا کا خون منجمد ہو گیا. ایک گنڈے نے پلوشا کا بیگ چھیننے کی کوشش کی اور اسے دھکا دیا، جس سے وہ بری طرح زمین پر گر پڑی. اس سے پہلے کہ وہ لوگ پلوشا پر مزید حملہ کرتے، پیچھے سے ایک گاڑی کے ٹائروں کے چرچرانے کی تیز آواز آئی. وجدان جو سائے کی طرح پیچھے موجود تھا، ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح گاڑی کی طرف بھاگا. اس کی آنکھوں میں اس طرف موک رقص کر رہی تھی جس لڑکی نے اس کی اپنی دنیا جاؤں پر لگائی تھی. اس کوئی چھونے کی ہمت بھی کیسے کر سکتا تھا. وجدان نے بجلی کسی تیزی سے ہمراہ آوروں کو دبوچ لیا. اس کے مکوں اور ٹھوکروں میں برسوں کا غصہ اور پلوشا کے لیے تڑپ تھی. اس نے نہایت ہی بے رحمی سے ان گنڈوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور ان میں سے ایک تو وہیں ادموا ہو کر گر پڑا. جب خطرہ ٹل گیا تو وجدان کو غصہ ایک دم کافور ہو گیا اور وہ تیزی سے پلوشا کی طرف بڑھا جو زمین پر بیٹھی لرز رہی تھی. اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے پلوشا کو بازو سے تھام کر اٹھایا. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ تھا. تم ٹھیک ہو؟ لگی تو نہیں؟ وجدان کی آواز میں وہ سنگدلی کہیں نہیں تھی، بلکہ ایک ہیرو کی وہ فکر تھی جو اپنی کائنات کو لٹتے لٹتے بچا لایا ہو. پلوشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اسے اپنے لیے وہ جنونی محبت نظر آئی جس نے اسے آج ایک بار پھر مرنے سے بچا لیا تھا. پلوشا نے خاموشی سے وجدان کا گربان تھام لیا، جیسے وہ اب اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہے گی. حملے کے بعد وجدان پلوشا کو فوری طور پر قریبی ہسپتال لیا جہاں اسے ابتدائی طبی امداد مل دی گئی. پلوشا کے ہاتھ پر معمولی خراشیں آئی تھیں، مگر اس کا اصل زخم روح پر تھا جو اپنوں کی بے وفائی نے دیا تھا. وجدان ڈاکٹر سے الجھ رہا تھا. اس کا اضطراب اور بے چینی اور پریشانی دید نہیں تھی. جب پلوشا کو وارڈ میں منتقل کیا گیا تو وجدان دبے قدموں اندر داخل ہوا. اس کا چہرہ اترا ہوا تھا جیسے وہ خود کو اس حادثے کا ذمہ دار سمجھ رہا ہو. میں نے کہا تھا نا کہ تم اکیلی نہیں جا سکتی. وجدان نے بیڈ کے قریب آ کر دھیمے لہجے میں کہا. اس کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ ایک ٹوٹا ہوا مان تھا. تمہیں لگتا ہے یہ آزادی ہے پلوشا؟ یہ تمہارے لیے قبرستان بن چکی ہے جہاں ہر کوئی تمہیں دفنانے کے لیے تیار بیٹھا ہے. پلوشا جب تک خاموش چھت کو تک رہی تھی اس نے دھیرے سے سر گھما کر وجدان کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں آنسو کا ایک سمندر تھا جو اب بند توڑنے کو تیار تھا.
اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے وجدان کی آستین تھام لی اور اسے اپنے قریب ہونے کا اشارہ کیا. میں نے سن لیا ہے سچ وجدان شاہ. اس کی آواز سچکیوں میں گم ہو رہی تھی. میں نے وہ سب دیکھ لیا جو تم مجھے نہیں دکھانا چاہتے تھے. وہ لوگ جنہیں میں اپنا مانتی تھی وہ مجھے بیچ کر نکل گیا، اور تم جس میں تمہیں دشمن سمجھتی رہی، تم میری خاطر دنیا سے لڑتے رہے. وجدان کچھ کہنا چاہتا تھا مگر پلوشا نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی. اب مزید جھوٹ بولنا مت میرے سے. میں جان گئی ہوں کہ تم نے مجھے کیوں خریدا تھا، تم نے مجھے بدنام کیوں کیا تھا، تم نے میری زندگی بچانے کے لیے اپنی روح کا سودا کر لیا. پلوشا نے ہمت جمع کی اور وجدان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پہلی دفعہ اپنے دل کا حال بیان کیا. وجدان، میری نفرت ہار گئی اور تمہاری خاموش محبت جیت گئی. میں اب اس آزادی کا کیا کروں گی جس میں تم نہ ہو. مجھے تمہاری قید قبول ہے کیونکہ وہی میری سب سے محفوظ پناہ گاہ ہے. پلوشا کا یہ اعتراف وجدان کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا. اس نے بے اختیار پلوشا کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا لیا اور کمرے کی فضا ان دونوں کے ادھورے جذبوں کی تکمیل کی گواہ بن گئی. پلوشا نے آج تسلیم کر لیا کہ وجدان شاہ کی محبت کوئی سودا نہیں بلکہ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی حقیقت ہے. ہسپتال کے اس خاموش کمرے جہاں صرف مانیٹر کی دھیمی آواز گونج رہی تھی، وجدان اور پلوشا کے درمیان برسوں سے تنی ہوئی خاموشی اور غلط فہمیوں کی دیواریں ریت کی طرح ڈھیر ہو رہی تھی. وجدان پلوشا کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے ہوا تھا، جیسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب کوئی طوفان اسے چھو بھی نہیں سکے گا. مجھے معاف کر دو وجدان. پلوشا کی آواز ندامت سے بھاری تھی. میں نے تمہیں کیا کچھ نہیں کہا. میں نے تمہیں ایک سنگ دل سوداگر سمجھا، جبکہ تم میرے وہ محافظ نکلے جس نے میری خاطر اپنی عزت تک داؤ پر لگا دی. وجدان نے سر جھکا کر ایک گہرا سانس لیا. اس کی آنکھوں میں وہ سختی نہیں تھی جو دنیا کو دکھاتا تھا. پلوشا، میں نے تمہیں کبھی سودا نہیں سمجھا تھا. تمہیں ان درندوں سے نکالنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. اگر میں شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھتا تو وہ تمہیں کبھی میرے حوالے نہ کرتے. مجھے گنہگار بننا پڑا تاکہ تم بے گناہ رہ سکو. اس نے پلوشا کی نظروں میں جھانکتے ہوئے اپنی 5 سالہ طلب کا ہر باب کھول کر رکھ دیا. اس نے بتایا کہ وہ دور رہ کر بھی اس کی ہر خوشی اور غم کا پہرا دیتا تھا. کیسے اس نے سارا کو اس کھیل میں شامل کیا تاکہ پلوشا کو ایک عورت کا ساتھ میسر رہے، اور کیسے وہ اسے ٹوٹنے سے بچانے کے لیے خود ٹوٹتا رہا. پلوشا کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ وجدان کا ہر وہ جملہ جس نے اسے دکھ دیا تھا دراصل ایک کڑوی دوا تھی جو اسے بچانے کے لیے ضروری تھی. تمہاری ہر سختی میں ایک فکر چھپی تھی اور میں نادان اسے نفرت سمجھتی رہی. پلوشا نے مسکرا کر اپنے آنسو پوچھے. اس شام تمام شکوے شکایات اور پرانی تلخیاں ختم ہو گئیں. وجدان نے اسے یقین دلایا کہ اب کسی بھی ڈرامے یا کسی بھی سودے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے دلوں کے اصل وارث بن چکے تھے. پلوشا نے محسوس کیا کہ وجدان شاہ کی قید دراصل وہ آزادی تھی جس کی تلاش میں وہ ساری زندگی بھٹکتی رہی تھی. اب ان کے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا، صرف ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت اور وہ اعتراف تھا جن نے ان کی زندگی اور دو روحوں کو ایک کر دیا تھا. گھر کی فضاؤں میں اب نفرت کی جگہ خوشیوں کی مہک رچی ہوئی تھی. سارا کی شادی کا دن تھا اور وجدان کی حویلی کو ایک دلہن کی طرح سجایا گیا تھا. ہر طرف رنگ رنگی روشنیاں تھیں، گجروں کی خوشبو اور شہنائیوں کی مدھر سے بکھرے ہوئے تھے. یہ صرف سارا کی شادی کا فنکشن نہیں بلکہ یہ اس اذیت ناک سفر کے ختم ہونے کی ایک اور نئی زندگی کے آغاز کا جشن تھا. سارا سرخ رنگ کے بھاری اور روسی جوڑے میں کمال کی لگ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں اپنے بھائی اور بھابھی کے لیے ڈھیروں دعائیں تھیں. وہ رہ رہ کر پلوشا کو دیکھتی جو آج پہلی بار مکمل سکون اور مسرت کے ساتھ اس گھر کی بڑی بہو کے طور پر مہمانوں کی تواسا کر رہی تھی. پلوشا نے دھانی رنگ کا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر موجود وہ زردی اب گلابی رنگت میں بدل چکی تھی جو صرف سچے سکون سے حاصل ہوتی ہے. وجدان جو ہمیشہ کلف لگے سوٹ اور سخت چہرے کے ساتھ ہی نظر آتا تھا، آج سفید کڑھائی والے کرتے میں نہ صرف بے حد وجی لگ رہا تھا بلکہ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اطمینان تھا. وہ بار بار پلوشا کی طرف دیکھتا اور جب ان کی نظریں ملتی تو پلوشا شرما کر نظر جھکا لیتی. اب ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی ڈرامہ. محفل کے ایک کونے میں جب وجدان پلوشا کے قریب آیا تو سارا نے شرارت سے چھیڑا. بھائی، میں نے کہا تھا نا کہ بھابھی آپ کے رنگ میں رنگ جائیں گی. دیکھیں آج میری بات سچ ثابت ہو گئی ہے. وجدان نے محبت بھری نظر سے پلوشا کو دیکھا اور دھیمے سے کہا، سارا، یہ تمہارے بھائی کی جیت نہیں بلکہ پلوشا کے اعتبار کی جیت ہے جس نے میرے سنگ دل ہونے کے سوانگت کو پہچان لیا. پلوشا نے مسکرا کر وجدان کا ہاتھ تھام لیا. اس فنکشن میں ہر طرف کہتے تھے، خوشیاں تھیں اور سب سے بڑھ کر یہ احساس تھا کہ سچی محبت آخرکار اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہے. سارا کی رخصتی اس موقع پر حویلی کا ہر کونا ان کی مشترکہ خوشیوں کا گواہ بن رہا تھا. شادی کی رونقیں تھم گئی تھیں اور حویلی کے در و دیوار پر چھائی خاموشی میں رات کی ٹھنڈک اتر آئی تھی. پلوشا اور وجدان ٹیرس پر کھڑے آسمان پر ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھ رہے تھے جب پلوشا کے ذہن میں اس پرانے زخم کی کسک ابھری جس نے اسے مہینوں تڑپایا تھا. اس نے دھیرے سے وجدان کا بازو تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کر دیا جو اس کے دل پر بوجھ بنا ہوا تھا. وجدان، ایک بات پوچھوں؟ سچ بتانا. اس کا لہجہ سنجیدہ تھا. کیا تم نے واقعی ان لوگوں سے مجھے صرف 2 راتوں کے لیے مانگا تھا؟ کیا تمہاری محبت کی قیمت صرف اتنی ہی تھی؟ وجدان کے چہرے پر ایک گہرا کرب لہرایا. اس نے پلوشا کے دونوں ہاتھ پر اپنے ہاتھ میں لیے اور ایک لمبا سانس بھر کر اسے خود کے قریب کر لیا. نہیں پلوشا، وہ 2 راتیں تمہاری قیمت نہیں بلکہ ان درندوں کے لیے میرا آخری وار تھا. وجدان کی آواز میں سچائی کی طلب تھی. میں جانتا تھا کہ تمہارے گھر والے دنیا کے سامنے پارسا بنتے ہیں مگر اندر سے وہ بدعنوان ہیں. اگر میں ان سے تمہارا ہاتھ مانگتا تو وہ کبھی نہ دیتے کیونکہ انہیں مجھ سے دشمنی تھی. میں نے جان بوجھ کے 2 راتوں کا گھناؤنا مطالبہ کیا تاکہ ان جھوٹی
غیرت جاگے اور وہ انکار کر دیں۔ میرا پلان تھا کہ جب وہ انکار کریں گے تو میں تمہیں وہاں سے بھگا لاؤں گا، مگر وجدان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اتنے گرے ہوئے نکلیں گے کہ اس گھناؤنے مطالبے پر بھی سودا کر لیں گے۔ جب تمہارے بھائی نے پیسوں کے عوض تمہاری عزت کا سودا منظور کیا تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پلوشا، وہ 2 راتیں تو صرف ان کا اصلی چہرہ دیکھنے کا ایک بہانہ تھا، میں تو تمہیں اپنی پوری زندگی کے ہر لمحے کے لیے مانگ چکا تھا۔ پلوشا نے وجدان کے سینے پر سر رکھ دیا، اس کی آنکھیں برس رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وجدان نے کتنا بڑا جوا کھیلا تھا جو اسے بچانے کے لیے اس حد تک گر گیا تھا جہاں کوئی بھی عزت دار مر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ پلوشا کو ان کے اصل روپ سے آگاہ کر سکے۔ تم نے مجھے صرف ان سے بچایا ہی نہیں ہے وجدان، تم نے میری ہی نظروں میں مجھے گرنے سے بھی بچا لیا، پلوشا نے سسکتے ہوئے کہا۔ وجدان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس رات وہ تلخ جملہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے مٹ گیا جس کی آواز اب صرف عمر بھر کے ساتھ کے یقین نے لے لی تھی۔ وجدان کے لبوں پر ایک دلاویز اور فاتحانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اس نے پلوشا کے بھیگے ہوئے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت والہانہ لہجے میں کہا، پاگل لڑکی، وہ 2 راتیں تو ان کم ظرفوں کو آزمانے کے لیے صرف ایک لفظ تھا، حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے تمہیں 2 زندگیوں کے لیے مانگا ہے۔ پلوشا نے حیرت سے اپنی پلکیں جھپکائیں تو وجدان نے اپنی بات جاری رکھی، ایک یہ زندگی جو اب تمہاری ہے اور جس کا ہر سانس میری پناہ میں گزرے گا، اور دوسری وہ زندگی جو موت کے بعد شروع ہونی ہے، جہاں میں خدا سے تمہیں ہمیشہ کے لیے مانگ چکا ہوں۔ میری محبت کا سفر ان 2 راتوں کی قید میں سما ہی نہیں سکتا تھا، اس کی وسعت تو ازل سے ابد تک ہے۔ پلوشا کو یوں لگا جیسے اس کی روح تک سرشار ہو گئی ہو، وہ لفظ جس نے اسے مہینوں کانٹے کی طرح چبھ کر لہو لہان کیا تھا، وجدان کے اس ایک جملے نے اسے مرہم بنا دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وجدان شاہ نے اسے صرف دنیا کی نظروں میں خریدا نہیں تھا، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اپنی جان دے کر اسے ان 2 زندگیوں کے لیے جیت چکا تھا۔ ٹیرس پر چاند کی چاندنیاں دونوں کے گرد ایک حالہ بنا رہی تھی جہاں اب کوئی خوف، کوئی سودا اور کوئی تیسرا موجود نہیں تھا۔ پلوشا نے اپنا سر وجدان کے کندھے پر ٹکا دیا تھا اور اس رات کی خاموشی نے ان دونوں کے درمیان ایک ابدی عہد وفا لکھ دیا تھا جہاں اب وہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ حویلی کی تمام روزوں کے بعد پلوشا اور وجدان کو واپس اسی فلیٹ پر لے آیا جہاں اس کہانی کا آغاز ایک خوفناک قید کی صورت میں ہوا تھا، لیکن آج اس فلیٹ کی فضا ہی بدل چکی تھی۔ وہ جگہ جو کبھی پلوشا کے لیے گناہوں کا مسکن اور خوف کی علامت تھی، آج اسے وہاں کی دیواروں سے بھی اپنی محبت کی خوشبو آ رہی تھی۔ پلوشا نے جیسے ہی دہلیز پار کی، اس کی نظریں ان کونوں پر پڑیں جہاں وہ کبھی سیم کر بیٹھی رہتی تھی۔ وجدان نے کمرے کو تازہ پھولوں اور مدھم روشنیوں سے سجا رکھا تھا۔ پلوشا نے مڑ کر وجدان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آج وہی پرانا چاہو جلال تو تھا، مگر اس میں ابھی گہرا سکون بھی شامل تھا۔ تم مجھے یہاں واپس کیوں لائے ہو؟ پلوشا نے مسکرا کر پوچھا۔ وجدان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑکی کے پاس لے گیا جہاں سے شہر کی روشنیاں ستاروں کی طرح جھلملا رہی تھیں، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تمہاری تلخ یادیں اسی جگہ پر دفن ہو جائیں جہاں سے وہ شروع ہوئی تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ تم جب اس فلیٹ میں بارے میں سوچو تو تمہیں وہ سودا یاد نہ آئے، بلکہ یہ یاد آئے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پلوشا اور وجدان کی روحیں ایک ہوئی تھیں۔ پلوشا نے محسوس کیا کہ اب وہ بیڑیاں جو اسے یہاں جکڑے ہوئی تھیں اب ایک ریشمی ڈور بن چکی ہیں جنہوں نے اسے وجدان کے دل سے باندھ دیا تھا۔ وہ فلیٹ جو کبھی اس کے لیے زندگی کا سب سے تاریک گوشہ تھا، اب اس کی کائنات کا سب سے روشن اور محفوظ مقام بن گیا تھا۔ ان کی ہنسیوں اور باتوں نے اس کمرے کے پرانے سناٹے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ وہ جگہ جو قید کے نام پر شروع ہوئی تھی اب ان کا لازوال محبت اور خوشیوں کا وہ مرکز بن چکی تھی جہاں اب صرف سکون کا راج تھا۔ پلوشا کو احساس ہوا کہ گھر کے در و دیوار سے نہیں بلکہ اس شخص سے ہوتا ہے جو آپ کو دنیا بھر کے طوفانوں سے بچا کر اپنی باہوں میں سمیٹ لے۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ فلیٹ کی بیلکنی میں کھڑے وجدان اور پلوشا کے گرد پہلی رات اب ڈراؤنی نہیں بلکہ پرسکون تھی۔ وجدان نے پلوشا کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اسے اس پناہ گاہ کا احساس دلایا جو اس نے برسوں کی مشقت اور بدنامی سہ کر پلوشا کے لیے تخلیق کی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے، وجدان نے پلوشا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، مگر میری محبت نے مجھے وہ راستہ دکھایا جو کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے خود کو کھو دیا تھا تاکہ تمہیں دوبارہ جینا سکھا سکوں اور جیتا جا سکے۔ پلوشا نے اپنا سر اس کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا جہاں اب کوئی بوجھ نہیں تھا۔ اس نے دور افق پر ابھرتی ہوئی سبیدہ سی سحر کو دیکھا جو ان کی زندگی کی نئی صبح کا پیغام لا رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وجدان کی وہ جنونی شدت جسے وہ اب تک ایک آگ سمجھ رہی تھی وہ دراصل وہ روشنی تھی جس نے اسے اپنوں کی منافقت کے اندھیروں سے نکالا تھا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا وجدان، پلوشا کی آواز میں ایک ابدی اطمینان تھا۔ محبت جب اپنی انتہا کو چھوتی ہے، جب وہ اپنی تمام مصلحتوں سے آزاد ہو کر صرف تحفظ اور احسار بن جاتی ہے تو وہ اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے، چاہے سامنے پہاڑ ہو یا نفرتوں کی دیواریں، وہ اسے پار کر ہی لیتی ہے۔ وجدان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹ لیا۔ آج یہ قید نہیں بلکہ ایک ایسی آزادی تھی جسے کا خواب ہر روح دیکھتی ہے۔ ان کی کہانی جو ایک گھناؤنے سودے اور ذلت کے سائے میں شروع ہوئی تھی آج اپنی سچائی اور پاکیزگی کے بلبوتے پر ایک خوبصورت سے معجزے میں بدل چکی تھی۔ فضا میں خاموش سرگوشی تھی کہ سچی محبت کبھی ہارتی نہیں ہے، وہ تو بس اپنا وقت اور اپنا راستہ خود چنتی ہے، اور جب وہ راستہ مل جاتا ہے تو منزل پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو جاتی ہے۔